बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान नकवी और आप देख रहे हैं हिदायत टीवी। हिदायत टीवी पे इस वक्त ये प्रोग्राम जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी से जो है मंसूब है। और आज जो इस प्रोग्राम में जो शख्सियात मौजूद है, क्योंकि मैं आज एक बेहतरीन रहबर शरीयत की तरीक़त रहबर शरीयत की साहबजादा मोहम्मद अवैस अवैसी साहब के जो आस्थाने पे मौजूद हूँ। और आस्थाने पे आने के बाद ज़ाहिर है आपको इल्म है कि आस्थाने पे क्या खूबसूरत मनाज़िर होते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे जब पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ पे जब देखा तो इतनी मुबारक चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दी कि जो हर एक जो है उम्मत मुस्लिमा के हर आदमी का दिल चाहता है कि इन चीज़ों की ज़ियारत कर सके। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे माशाअल्लाह मुँह मुबारक के करीब हूँ। ज़ुल्फ़ मुबारक भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे रोज़े रसूल की चादर जो है वो भी मौजूद है और माशाअल्लाह ग़िलाफ़े काबा भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे खाने काबा की छत का जो पत्थर है, जो छत के ऊपर मौजूद होता है, उसका जो है वो पत्थर भी यहाँ मौजूद है। मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम मनाने यहाँ पहुँचे हैं, तो जो मनाज़िर जो हर आदमी चाहता है और तमाम लोग ज़ियारत, आपको पता है पूरी दुनिया में ज़ियारत की जाती हैं और ये चीज़ें जो होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं। मतलब ये जो तबरुकात होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम जगहों पे आपको मिलेंगे। लेकिन आज मैं जब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर साहबजादा मोहम्मद अवैस अवैसी साहब के इस आस्थाने पे पहुँचा हूँ, तो माशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इन तमाम चीज़ों के साए में पीर साहब भी मौजूद हैं और पीर साहब के साथ हमें आज पहली दफ़ा ये प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं हिदायत टीवी के ऊपर। और इसमें हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू रहेंगे, जिनसे हम हमारे पाकिस्तान से आए हुए मशहूर मारूफ नात ख़ां जनाब अलहाज मोहम्मद रेहान कुरैशी कादरी साहब, जिनको सुनने के लिए यकीन तौर पे पूरी दुनिया के लोग बेताब रहते हैं कि इनसे हम बेहतरीन कलाम सुने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इसमें मौजूद हैं मशहूर मारूफ समाजी रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी है। आप इन्हें पहले भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा आपने इन्हें सुना है। नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने इनसे गुज़ारिश की, जनाब साजिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस पुरनूर महफ़िल में और पीर साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और आज इस महफ़िल का आगाज़, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ आलमी शोहरत याफ़्ता नात ख़ां मनक़बत ख़ां जो कि आप सुनना चाहते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे जो हमारे उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, इन्हें मुसलसल सुन रहे हैं। आज मुझे मौका मैसर आया और पहली दफ़ा हिदायत टीवी पे जनाब अलहाज मोहम्मद रेहान कुरैशी कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रेहान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पीर साहब, आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस जश्न ईद मिलादुन्नबी में हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी गुफ्तगू होगी, इसके साथ-साथ हमारे साथ साजिद भाई, आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि साजिद भाई हमेशा मोहब्बत और प्यार के साथ हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमारे साथ-साथ रहते हैं। तो आज इस पुरनूर महफ़िल का आगाज़ मैं चाहूँगा रेहान भाई आपसे, आपके कलाम से शुरू किया जाए और इंशाअल्लाह ये कलाम सुनिए। रेहान भाई, आपका शुक्रिया कि आप इंतहाई मुसीबत के बावजूद ये एक-एक दिन मैंने यहाँ आपका देखा कि आप इंतहाई रात दिन आपके ज़ाहिर इस इबादत में आप मशगूल रहें। तो अल्लाह रब्बुल करीम आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और आपका जो जिस तरह से पढ़ रहे हैं, अल्लाह आपका हमेशा हामी और नासिर है। मैं चाहूँगा पहला कलाम से इसका आगाज़ कर लें, उसमें कुछ चीज़ें आपके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि जो इस वक़्त दुनिया में हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी हवाले से भी, क्या नात ख़ानी के हवाले से भी आपसे सवाल करूँगा। लेकिन पहले इस पुरनूर महफ़िल का आगाज़ पीर साहब भी मौजूद हैं, आप नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दीजिए। करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं दिल की अता गहराइयों से हिदायत टेलीविज़न के तमाम ही अरकान और इस पर पूरी दुनिया में हमें जहाँ भी देखा जा रहा है और इमरान नकवी साहब का जो मेरे भाई हैं, और बस मैं इसको अपना बैड लक कहूँगा कि गुज़िश्ता 8 सालों में लंदन आते हुए ये मेरी पहली ट्रांसमिशन है। लेकिन इंशाअल्लाह ये इस टेलीविज़न का नाम ही हिदायत है। तो हिदायत जो है वो जब इंसान को मिल जाती है फिर इंसान उस पर कामयाब हो जाता है। हमारी इतनी बड़ी खुशनसीबी है कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर क़िबला साहिबज़ादा मोहम्मद अवैस अवैसी साहब के जो हम तमाम सलाख़ानों से उर्रा से उलमा से मोहब्बत फरमाते हैं, इसी तरीके से साजिद खान साहब फरमा है आपका सियासी हवाला है, लेकिन इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना लबरेज़ है कि मैं आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आप आए दिन काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ आप कर रहे हो और माशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा शरीफ से आप, आपके बाबा जान, आपके भाई और साजिद भाई की सलाख़ानों से बड़ी मोहब्बत। तो चूँकि आगाज़ है और गुफ्तगू
گفتگو انشاءاللہ ہوگی. میں اس میں 2 سے 3 مصرے اللہ کی حمد سے بسم اللہ مشہور ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس پر پیش کریں گے. اور آستانہ عالیہ اویسیہ نصیبیہ سے رامپور روڈ لندن سے یہ ٹرانسمیشن ہے اور آستانہ عالیہ اور ہمارے 3 بھائی بھی تشریف فرما ہیں. ہم پیش کر رہا ہوں 2-3 مصرے مل کے پیش کریں گے. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو پڑھو یہ صدا اور قلندروں کی ازا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ اور ظاہر و باطن ہے اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب کہ داخل رہے مت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یار. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا کہنا ہے، کیا خوبصورت آغاز ہوا حمد باری تعالیٰ سے ماشاءاللہ. اور یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم منا رہے ہیں. پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر صاحبزادہ محمد اویسی صاحب کے جو یہ دولت قدہ ہے، یہ جو آستانہ ہے، اس پہ ہم منا رہے ہیں. اور تمام ظاہر حمد و ثنا جاری ہے اور سرور کائنات کا ذکر. یقین طور پہ ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت کلام سننے کو آج ملیں گے، کیونکہ آج میری بھی پہلی دفعہ یہاں آنا ہوا اور پیر صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. بھائی اب آپ کمنٹ کریں کہ میں بے شک پاکستان بھی چلا جاؤں. واہ واہ آپ کے پاس بہترین ناظمہ ساجد خان صاحب واہ 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 اور اللہ کے سبحان اللہ سبحان. اور ظاہر ہے آپ بلکہ اس ٹرانسمیشن کو یہاں سے آج تہیہ کریں کہ ہدایت کا معاملہ ایسے جاری کر دیں. واہ واہ بالکل. ظاہر دیکھیں جتنے بھی ہمارے پیر صاحبان ہیں وہ ہدایت بھی دیتے ہیں جی بے شک. اور آج ہدایت پہ موجود ہیں ماشاءاللہ. پیر صاحب موجود ہیں اور یہ جو آستانے میں یہاں آ کے یہاں بیٹھا ہوں، اس جگہ جو بیٹھا ہوں، مقصد یہ کہ یہاں سے ایک فیض مل رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تبلیغ دین ہی ہے نا ساری. تمام پیر صاحب موجود ہیں. مگر ہمارے پیر صاحب جو ہیں انجینئر بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن دنیا کو چھوڑ کر واہ واہ ٹوٹل اللہ کا راستہ واہ اختیار واہ کر لیا ہے. واہ. باقی تو آپ کے پیر صاحب کیا بات. اور ہے یہی سلسلہ ہے. یہ پیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ سب سے کہ دنیا چھوڑ دی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں آدمی نکل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تصوف کی لائن ہے، یہ لائن ایسی جس میں اللہ تعالیٰ خود راز آپ کو واہ اور آپ کا دل کھول دیتا ہے. واہ واہ. اور جب میں تو اپنے زمانے جہالت کو کام جب میں انجینئر کا کام کرتا تھا، تو جب اصلاح لوگوں سے عطا ہوا تو اس وقت ساری بھاگ دوڑ کسی پہ لگا دی. اور ابھی میرا مشن ہے صرف ایک ہی ہے کہ
ہم جب کسی کو بیعت کرتے ہیں اپنے سلسلے میں تو 3 چیزوں کا میں وعدہ دیتا ہوں. ایک کہ پنجگانہ نماز پڑھنے اس کا سچ بولے اس کا پوری مخلوق خدا کی پیداش کے لیے. واہ واہ تو یہی ہمارا ہے کہ سبحان خدا اللہ. کی جائے. بے شک اسی کے لیے پھر آپ کو جب آپ ایسے اللہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوگا بے شک تو جو وسیلہ ہوتا ہے مطلب میں تو گناہ گار سے انسان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا وہ لوگ خود بخود آتے ہیں. جب آتے ہیں تو اللہ کا اللہ سمجھ کے آتے ہیں. بے شک بے شک. اللہ کے لیے آتے ہیں, اللہ سے ملنے آتے ہیں. تو پھر میرا رب جو ہے 24 گھنٹے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو کسی کی جو بات کسی بھی وقت سن سکتا ہے. اور دوسری طرف سے جو ادھر آئے گا اس کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے. واہ آج سے 3 سال پہلے جب میں یہاں پر حاضر ہوا تو نیچے ہی یہاں پر رامپور روڈ میں آپ جہاں تشریف لائے ہیں ایک چھوٹی سی مسجد تھی. پھر آپ یہاں تشریف فرما ہے اگر سامنے کو آپ دکھا سکیں جی بالکل اس مسجد میں اور آپ پیر صاحب کی نیت ہے یہ پیچھے کا جو پورا رقبہ ہے اور جو آپ کے مرید ہیں مشرق احمد ملک صاحب انہوں نے نیت کی کہ وہ پورا حصہ مسجد بنائیں گے. ماشاءاللہ. اور یہی ہے دیکھیں اس یہاں پہ ہم موجود ہیں ظاہر ہے ہمارا دیش میں جی ہم پردیش سے آئے ہیں یہاں پہ اور ایسے ملکوں میں جہاں روا روی ہے مشکلات ہیں نسل کے لیے مسائل ہیں تو ان بچوں کو نئی راہ دکھانا اس کو ایک دوسرے اللہ کی راہ دکھانا بڑا عظیم کام پیر صاحب کر رہے ہیں. اور آپ ہدایتی پہ دیکھیں جشن عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے کہ آج کل 26 ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کا مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا. میں جب ملاقات ہوئی تھی ریحان بھائی سے تو یہ اس وقت آئے تھے اور پتہ نہیں چلا کہ کیسے یہ مہینہ کیسے گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اتنی مصروفیات اور سرور کائنات کا جو ذکر پوری دنیا میں پوری کائنات میں جو گونج رہا ہے اس کی بات ہی الگ ہے. ساجد بھائی میرے ساتھ موجود ہے. ساجد بھائی سے ہم ایک کلام سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریحان بھائی کی طرف جائیں گے. ساجد بھائی بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کا سجا لیا کبھی کوئی اشک بہا لیا میرا حال تھا یہی روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا.
اس نام کی بدولت میرا کام چل رہا اس نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے مجھے بھی مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا کیا کہیں سبحان اللہ کیا کہیں جناب ساجد خان صاحب ماشاءاللہ بہترین نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ جیسے کہ ہمارے ریحان بھائی نے بتایا کہ ساجد بھائی میں یہاں کی میلاد کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں اور گزشتہ دن ابھی سنڈے کو میں بھی اس پروگرام میں شریک ہوا تمام مسالے کے لوگ اس کا حصہ تھے اور بہترین انداز میں اپنے پروگرام میں نے بھی جاری ہے اور ہم جو موجود ہیں یہاں پہ یہ ہم ایک آستانے میں موجود ہیں پیر صاحب کا آستانہ ہے اور اس پہ بھی فیض جاری ہے اور ہدایت ٹی وی کا مقصد بھی تبلیغ دین ہے آگے تک پہنچانا ہے کہ جو کار خیر ہم کر سکتے ہیں وہ کریں اور دنیا کو اس طرف لے کے آئیں جس طرف حقیقت ہے جہاں زندگی جہاں سے ہم نے زندگی ہمیں ظاہر اس حیات کے بعد ایک اور زندگی موجود ہمارا رستہ دیکھ رہی ہے اس رستے پہ چلنے کے لیے ہمیں علماء دین کی ضرورت ہے ہمیں پیر صاحبان کی ضرورت ہے اور یہ سلسلہ یہ کام جاری ہے پیر صاحب موجود ہیں ریحان بھائی میں چاہوں گا ایک کلام آپ سے اور سن لیں اور ماشاءاللہ موقع ہمیں مل رہا ہے موقع بڑے عرصے بعد میسر آیا کہ ریحان بھائی ہمارے ساتھ موجود پہلے تو یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیے کہ ریحان قریشی قاضی صاحب نے جو آغاز کیا نعت خوانی کا وہ شروع کا کیسے آغاز کیسے ہوا آپ کا سلسلہ عمران بھائی میرے ابو جو ہیں وہ پاکستان ریلوے میں چیف فورمن انسپیکٹر 18 گریڈ کے آفیسر میرے نانا جو تھے وہ کسٹم میں تھے پاکستان کسٹم میں تو اگر میں بھی تعلیم جو میں نے حاصل کی میں نے بی کام کیا ہے تو آگے جا کے سلسلہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ادارے میں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں اسکول کا مقابلہ کروں گا اور اس کے بعد پھر کالج کا مقابلہ پھر میں اسلام آباد تک کیا پھر آزاد کشمیر سے دبئی ساؤتھ افریقہ سوئٹزرلینڈ پیرس فرانس جرمنی انڈیا اور سب سے بڑی جو میری سعادت کی بات ہے کہ مجھے 12 سے 14 سال سبحان اللہ عید کی نماز مجھے ملی ہے وہ مسجد نبوی شریف اور مجھے بھی جیسے مرشد کریم کا شوق ہے مجھے بھی اللہ پاک جو سب سے بڑا انعام ساؤتھ افریقہ سے مجھے مبارک شریف مجھے ملا زلف مبارک شریف مجھے ملی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی چادر غلاف کعبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی مٹی اتنی بڑی نعت کے صدقے سے یہ بڑے وہی بات جو پیر صاحب نے بالکل آغاز میں کہی کہ دنیا چھوڑی مطلب انجینئرنگ کا جو حصہ تھا وہ چھوڑ دیا اسی طرح آپ نے بی کام کرنے کے بعد دنیاوی چیزیں چھوڑ دی جب آپ اس راہ پہ نکلے تو دنیا کی پوری دنیا کا چکنا ماشاءاللہ 1988 سے ہمارے جو ساجد بھائی ہیں ان کی پوری فیملی بھی یہ بھی انجینئرنگ شعبے یہ بھی کنسٹرکشن کے شعبے سے وہی فیلڈ یا پیر صاحب کی لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر صاحب جب لاہور میں تھے اس وقت کی آپ کی شخصیت دیکھیں لیکن موجودہ جو ہے وہ روحانیت سے یعنی کہ یہ کوئی ایسی سفارش موجود ہے اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب عطا اور یقین کریے کہ امام جو آپ نے مجھے پہلی محفل میں اس کو لائیو میں کر رہا ہوں کہ مولا غازی عباس سلمدار سلام اللہ علیہ ان کے جو آپ نے جھنڈے کے تلے جو پہلی محفل میں اور ساجد بھائی میں حلفیہ اتنی مقدس چیزیں اتنا سکون ملا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سکون مجھے ملا میں جانماز سے بیٹھا ہوں کہ میں اپنے دل کی کیفیت ہے ساجد بھائی بھی یہی کہہ انہوں نے لائیو یہ کہا کہ ماشاءاللہ سے میں کلام کے 2-3 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا سبحان اللہ یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اللہ
نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اور اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اور اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساجد بھائی، عمران بھائی، نبی صاحب اپنی حقیقت اس شعر میں بیان کر رہے ہیں شاید، لیکن میں اپنے لیے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ کہ جب میں کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا تو یقین کریں کہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم وی آئی پی بندے کے پاس جائیں، کام لیں، اس کا پیچھا کریں، لوگوں سے ڈھونڈتے تھے، ریفرنس دے دیں۔ اب یقین کریں کہ جب سے اس لائن میں آیا ہوں وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، کیا مجھ سے ٹائم مانگتے ہیں، لوگوں سے سفارش کرواتے ہیں کہ ان سے بات کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بک جاتے ہیں مصطفیٰ کے بازار میں، واہ واہ پھر واہ خریدار ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، بس یہ ہے نہیں کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل قرآن پاک میں اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج کل کیا ہے، ہماری قوم، ہماری پوری کی پوری جو ہے نسل مایوس ہوتی ہے، مایوسی کے خوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور آستانوں کا کام کیا ہونا چاہیے کہ امید کو بانٹے کہ وہ ہے دینے والا ہے، ہم اس کو بھول کے ہم نے دولت کو سب کچھ بنا لیا، دنیا کے کاموں کو سب کچھ سب سے خدا بنا لیا، اس کو بھول گئے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ کیسے مایوس مت، وہ کہتا ہے میں شرک سے بھی قریب، ہمیں محسوس نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم اس سے دور ہیں، ہم نے اس کے قریب جانا ہے۔ آستانوں کا جو کام ہے، میں تمام پیروں سے یہ گزارش کرتا ہوں تمام آستانوں والوں سے کہ مخلوق کے اندر امید بڑھے، جب امید پیدا ہو جائے گی، جب انسان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گا لیکن امید باقی ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی سب کچھ اس کے پاس ہو لیکن امید ختم ہو جائے نا تو سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ کہا جاتا ہے جب کوئی بیمار ہو جائے اور ایک دم آخری وقت آ جائے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ جو ہے امید جو ہے رکھیں اور دعا کریں، اور اسی دعا کے سہارے میں، اسی اللہ کے رسول کے اور اللہ کے سہارے پہ انسان پھر دوبارہ کھڑا ہو۔ مجھے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ جب آتے ہیں یا فون کرتے ہیں یا خود آتے ہیں تو اپنے پرابلمس بتاتے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں اللہ بہتر کرے گا۔ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا اللہ بہتر کرے گا تو ہماری آدھی بیماری، واہ واہ سبحان اللہ، بس امیدیں بانٹی۔ بے شک بے شک، اور کام ہی یہی ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اپنا عقیدہ کہ ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، اور خوب اپنے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب اپنے گزارے ہوئے ہیں۔ مقطع اور مشورہ سب کے لیے شامل ہے، کہتے ہیں کہ چاہتا ہے اگر ایک نامی آل زغرا کی کر لے غلامی، سیدہ کی تو کر لے غلامی، کیونکہ ان کے دربار میں نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے
مارا یہ جو باریاں رے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، کیا خوبصورت کلام ماشاءاللہ ریحان قریشی حاجی صاحب نے پیش کیا. اور ظاہر گفتگو سلسلہ بھی جاری ہے اور جان ہے کہ ریحان بھائی آج پوری دنیا میں اس ذکر کو عام کر رہے ہیں، پیغام ہے محمد و آل محمد کو لوگوں کے دلوں میں سینوں تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ سینوں میں پہنچانے سے آپ کو پتہ ہے کیا چینج آتا ہے. ظاہر ہے پھر وہ تمام دنیا سے دور ہو جاتا ہے، وہ صرف اس راہ میں نکل جاتا ہے جو راہ حقیقی راہ ہے، اسی راہ سے سب کچھ ملنا ہے. تو ریحان بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو ہے آپ نے کس طرح سے اس کا آغاز کیا، کیونکہ بہت سارا کلام آپ کا ماشاءاللہ مسلسل آ رہا ہے، پورے ویڈیو پہ ہم سن بھی رہے ہیں. تو کتنے کلام آج تک پڑھ لیے آپ نے؟ 1988 سے اگر آپ گوگل کریں تو وہ کمپنیاں اب بند ہو چکی ہیں، جیسے آپ کی آپ کے ٹیلی ویژن پہ، لیکن بابا جسلام میں اس چیز کا آپ کی یوکے کا سب سے معروف ٹیلی ویژن ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویژن جو کہ السلام علیکم بند ہو چکا ہے. اس میں بھی کافی سارے کلام پاکستان کا سب سے بڑا ایک ٹیلی ویژن تھا این ٹی ایم. میں نے پڑھنا شروع کیا، میرے سامنے ہی لاؤنج ہوا، پھر میرے سامنے ہی کیونکہ ہم جنگ اخبار والا گھر میں پڑھتے تھے تو ٹیلی ویژن سامنے ہی، یعنی کہ یہ وہ تھی رمضان ٹرانسمیشن پہ. اب ایک آدمی صبح 7-8 بجے تک رمضان ٹرانسمیشن ہم نے سحری کی ہے، اور ہمیں وہاں پر ڈاکٹر احمد یاسر صاحب ہیں وہی ہوٹل میں ہمیں دیکھا کرتے تھے. لیکن 7-8 بجے سونے کے بعد بھی ہمیں 12 بجے ٹرانسمیشن یقین نہیں ہونا. پھر 12 بجے سے لے کر شام کو 7-8 بجے تک افطاری. آپ کو سوچو اس میں لباس بھی چینج ہے، آپ کو پورے دن کے 60 تو آپ یعنی کہ 60 آپ کے ڈریسز ہوتے تھے ہر ٹرانسمیشن چینج کر کے. پھر ایسا ہوا ہے کہ جیو ٹیلی ویژن پہ لوگ پڑھنے کے لیے بڑے محبت سے وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہاں اللہ اس ذکر کا صدقہ ہے، اس میں میری کوئی خاصیت نہیں کہ جی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. یعنی کہ آپ جانتے ہیں کتنا ایکسپینسو ٹیلی ویژن ہے وہ، تو اس سے بیٹھ کے یعنی ہم وہ سوتے رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں دیکھیں جناب ہم تو پورا دن ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور یہ ریحان صاحب جو بیٹھ کے تو یعنی الحمدللہ یعنی کہ تمام ٹیلی ویژن، بولڈ ٹیلی ویژن، ایکسپریس نیوز، اور آج اللہ نے سعادت اس ہدایت ٹیلی ویژن. تو یہ سفر، یہ بس سفر ہے. ساؤتھ افریقہ میں بہت سارے ٹیلی ویژن تھے، دبئی میں نے مشہور سے کافی پروگرام کیا، اجمان، ابو دھابی، الین، سوئٹزرلینڈ میری جب حاضری ہوئی وہاں پر بھی، جرمنی کا شہر فرینکفرٹ. تو مجھے ٹیلی ویژن کے نام بھی یاد. آپ وہ لوگ خود ریکارڈ کرتے ہیں. اب جیسے ابھی یہ جو آپ کا لنک ہوگا آپ مجھے بتائیں گے، کیونکہ وہ لوگ خود ہی اپنی ٹرانسمیشن کر کے وہاں وہ پڑھی ہوتی ہے. تو صرف اگر اس پہ لکھا ہو نا ریحان قریشی تو پھر وہ سب چیزیں، ورنہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کیا چیزیں ہیں. اور یہ سب جو آپ ہدایت ٹی وی پہ ہماری پروگرام لائیو چل رہا ہے، اس سے جو ہے درسگاہ سے جہاں ہم یہاں موجود ہیں، یہ جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. تقریباً 180 کنٹریز میں اس وقت آپ لائیو دیکھے جا رہے ہیں، اور اس کا بڑا نیٹ ورک ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کا. اور یہ بڑی جو ہے ظاہر لفظ ہدایت ہے جیسے آپ نے بھی کہا، تو ہدایت ہی پھیلا رہے ہیں صبح سے رات تک. تو ایک چیز اور بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ آپ وہیں ہوٹل مل جاتا تھا، وہیں پہ آپ رہتے تھے، وہیں پہ آپ کا سارا سلسلہ ہوتا تھا، اور وہ 60 سوٹ آپ نے چینج کیے، 60 جوڑے آپ نے پہنے، بہت بزی رہے. کیا اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب ٹرانسمیشن ختم ہوتی تھی تو فیلنگس کیا ہوتی تھی اس وقت؟ رونا. اچھا میں آپ کو اپنی فیلنگ جو میری نہیں ہے نا، میں آپ کو بتاؤں. اور تھکن ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب سے رمضان ٹرانسمیشن، جب سے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا، پھر جنید اقبال، یعنی کہ ٹھیک ہے جتنے بھی ہوسٹ ہیں پاکستان کے، سب کا نام لوں تو پھر اس کے ٹرانسمیشن کا بھی فرق ہے. تو میں ان تمام رمضان کی ٹرانسمیشن سے پہلے میرے ماشاءاللہ سے 6 پاسپورٹ ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں 5 ایئرس کے، اب جو بنا ہے وہ میرا 10 ایئرس کا ہے ماشاءاللہ. تو میں پورا رمضان بھر مدینہ شریف میں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جو وہاں کی فیلنگ، میں یہ ٹرانسمیشن کرنے کے بعد بھی میں پورا 10-15 دن مدینہ شریف میں چلا جاتا تھا. اب میں نے نیت کی، پکی نیت کی، میں نے کربلا پاک میں نے جانا ہے انشاءاللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مدینہ شریف کی، جس نے، میں یہ نہیں کہوں گا میں اس وقت برطانیہ میں ہوں، یہاں کا تو ماشاءاللہ جواب نہیں، لیکن جو آپ مدینہ شریف چلے جائیں، میں قسم یہ کہ میں کتنے مقدس کمرے میں ایک جگہ پہ ہوں. آپ ساجد بھائی جاتے ہیں، پیسہ جا چکے، پھر انسان کو کچھ نہیں اچھا. اگر آپ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں نبی کا عشق ہے، پھر تو آپ جناب، میں مانتا ہوں رمضان ٹرانسمیشن اس پر بھی لوگ سب دیکھ رہے ہیں، میری اس گفتگو سن بھی رہے ہیں، لیکن جو سکون مدینہ شریف کا ہے، میں تو دل سے دعا کہ اللہ پاک میرا آخر میں
کیا کہیں سبحان اللہ. اور موجود ہیں جناب ہمارے ساتھ نامور عالمی شعبہ یافتہ عاطفہ جناب الحاج محمد ریحان قریشی قادری صاحب موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو بھی سن رہے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو شاید لوگ جاننا چاہتے تھے اور جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک فیلنگس آتی ہیں اور ایک مشن ہے. یہ تبلیغ کے بھی کچھ الگ الگ حصے ہیں. اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم نے متوجہ کرنا ہے لوگوں کو اپنی طرف کہ ہم دین حق کو کس طرح پھیلا رہے ہیں. یہ بھی وہی کام کریں. وہی جیسے میں نے کہا کہ جو پیغام محمد علیہ محمد ہے اسے عام کرنے میں ریحان صاحب اور انشاءاللہ بہت جلد ہم انہیں کربلا کی سرزمین پہ بھی دیکھیں گے اور انہیں ہم وہاں سے بھی سنیں گے. اور میرا آپ سے میں بھی وعدہ لے لیتا ہوں جیسی کربلا میں یہ پہنچیں گے وہاں سے ہدایت ٹی وی پہ لائیو میں انشاءاللہ انہیں رہوں گا لازمی. انشاءاللہ ساجد بھائی بھی انشاءاللہ کربلا جائیں گے, ساجد بھائی بھی انشاءاللہ وہاں ہوں گے. تو میں انشاءاللہ یہ تمام سلسلہ یہ سارا سلسلہ تبلیغ کا ہے, دین کا ہے, محبت کا ہے, پیار کا ہے, جو اخوت ہے, جو کہ سرور کائنات نے ہمیں اور ان کی آمد کا سلسلہ ہے اور جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے. اور اسی کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے. ایک جملہ میں اپنے سوال بھی پوچھوں گا آپ کی رسالت سے کہ مجھے 8 سال یو کے آتے ہوئے ہو گئے دنیا کے, لیکن میں اس ذکر کے میں کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگتا. اگر کسی نے خود دے دیا اپنی خوشی سے, کسی نے 1 روپیہ دے دیا وہ میری 1 کروڑ روپے, اور اگر کسی نے مجھے بہت سارے دے دیے ہیں وہ اس کی اپنی خوشی. میں اس میں میرے مرشد کی تلقین ہے اور ہمارے ساجد بھائی تو اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہے, لیکن یہ سب لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن میں اپنی جانب سے وہ نہیں ہوں. اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں ایک سوال ساجد بھائی سے آپ کی پرمیشن سے کہ صاحب بھی دیکھیں ہم لوگ تو نعت پڑھتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ ٹی وی پہ بھی آ جائیں گے, فلاں جگہ بھی جا کے نعت شریف افریقہ میں پڑھ لیا, امریکہ میں پڑھ لیا, یہ وہ. تو صاحب آپ جو ہے آپ ایک بزنس مین ہے, سیاسی شخصیت ہے, تو آپ ناتے کیوں, آپ مذہبی طرف کیوں آئے, اس کا ذرا آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں جو پیر صاحب نے بک جانے والی بات کی میرے دل پہ بہت لگی ہے. تو اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. بات یہ ہے کہ اب ریحان بھائی آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج جو کچھ بھی ہے نا وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی اور جو ان سے عشق کرتے ہیں, ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, جو کچھ ملا بچپن سے لے کر آج تک, وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب 5th کلاس میں تھا تو اس وقت میں نے لیکن یہ نعتوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ ایک ہمارے گھر میں بھی جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ 17 سال سے لاسٹ 17 ایئر سے ہمارے گھر میں یہ میلاد کی محفل ہوتی ہے ہر مہینے کے لاسٹ سنڈے کو. تو یہ سلسلہ بس چلتا جا رہا ہے اور اتنا مطلب زبردست یہ سلسلہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں ہماری پوری فیملی کو بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلیں گے. اور دیکھیں میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میں ادھر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن عمران بھائی نے یاد کیا تو یہ جب مجھے یاد کرتے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بابا کی کال نہیں آئی تو آج ٹرانسمیشن پتہ نہیں ہونی. دیکھیں میری خوش قسمتی کہ اس وقت میں کس سائے کے نیچے اور مدینہ شریف کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی چادر کا مجھے دیدار ہو گیا. میں اس سے بڑی میری کیا خوش قسمتی. اچھا یہ جو ہے نا صاحب یہ ایک انہی کی کرم ہے کہ ہم جب یہاں آئے, میں جب یہاں آیا تھا تو ریحان بھائی موجود نہیں تھے, آپ موجود نہیں تھے, پیر صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں تھی. اچانک یہ خوبصورت پروگرام یہ انہی کا صدقہ ہے, یہ ترتیب دے دیا. اور پھر ٹائم بھی ایسا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اس وقت ابھی آپ پورے اپنے ناظرین کو کچھ سنا رہے ہیں. جی انشاءاللہ ابھی سب کو جو بھی پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ زلف مبارک کی اور مبارک کی زیارت کروائے انشاءاللہ. دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت جو ہے جگہ پہ موجود ہوں کہ جہاں پہ جیسے آغاز میں نے کہا منہ مبارک بھی ہیں, یہاں پہ زلف مبارک بھی ہیں. تمام ان کے توسط سے ہدایت ٹی وی کے توسط سے میں پوری جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے ان سے التماس کر رہا ہوں کہ براہ کرم سب بہنیں, مائیں, بھائی, بزرگ جتنے ہیں سب وضو کر لیں. اور پھر آپ نے جب منہ مبارک کی زیارت ہوگی تو
تو آپ نے اپنے دل میں کوئی ایک خواہش رکھنی ہے اور دعا مانگنی ہے، اس کی کرم سے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، بیمار ہے تو شفا ہوگی، اور آپ نے وضو کر کے پورے عقیدے کے ساتھ کہ سرکار خود موجود ہیں اور سرکار کے جسم پاک کا وہ حصہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ کو لائیو اس کی کلوز زیارت کرائی جائے گی اور آپ اس میں دعا مانگیں اور بس وضو کر کے بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ابھی امام بھائی جیسے امام بھائی آپ نے یہ پوچھا کہ کیا پیر صاحب ہمیں وقت دے سکیں گے، آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا پیر صاحب اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے برا تو نہیں، آپ نے کتنی توجہ دی ہے۔ محبت پیار ہے ان کا، اور یہی تو کام ہے۔ یہاں پہ جو روحانیت دیکھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ ہر جمعے میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مزید جو آگے لے کے جائے اور مزید یہ لوگوں کی خدمت۔ بے شک بے شک۔ تو میں یہ کلام پیش کرتا جی بسم ہوں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ، انداز جانا، عادل میں تجھے رکھ سبحان اللہ سبحان لوں، اللہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا، بے خود کیے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت پیارا شعر ہے۔ سبحان اللہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، سبحان اللہ، کیوں آس لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آس لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بے جھومیں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بے جھومیں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے،
کہ اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ انداز بیابانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جواب ساجدے کے اور بہترین کلام ماشاءاللہ ہمیں سنایا۔ اچھا جو ہے ٹائم بہت تیزی سے نکل اور ظاہر چینل پہ لائیو پروگرام جا رہا ہے، یہ کچھ دنیا میں سنا جا رہا ہے اور ٹائم کو پکڑ نہیں پا رہا میں، بہت تھوڑا سا ٹائم میرے پاس باقی ہے اور بہت ساری فرمائشیں ریحان بھائی آپ کے لیے ہیں، لیکن جو بھی میں چاہوں گا جلدی جلدی تھوڑا سا سنا دیں، خاص طور پہ ایک جو فرمائش میں پنجی کا غلام وہ آخر میں ہم جو ہے وہ زیارات میں 5 منٹ آخری حصے میں میرے پاس ٹوٹل 15 منٹ ہے، 15 منٹ کے اندر میں چاہتا ہوں کچھ آپ تھوڑا 3-4 منٹ کی ایک ایسی نعت شریف جو میں نے لندن آتے ہی یہاں بیٹھ کر لکھی ہے، واہ واہ، اور اس کی شعر سنیے گا۔ یا وہ واقعہ رہ گیا جو آپ نے یہاں ایئرپورٹ آنے کے بعد جب آپ سے امیگریشن آفیسر نے آپ سے بات کی اور جو آپ نے نام سنائی وہ واقعہ تھوڑا سا میرے سامنے بڑا ضروری ہے۔ جی میں نے دیکھیں چاہنے والی دنیا میں کہاں کہاں اصل میں 3 سال کووڈ کے بعد جب میں اب آیا تو اس نے ایک گورے نے مجھ سے پوچھا why are you coming here؟ یہاں کیوں آئے؟ اب میں اس کی نہ بات سمجھ سکوں نہ وہ مجھے سمجھ سکے، میں نے اس سے کہا کہ جی I'm a نعت ریسائٹر، I'm a صوفی سنگر۔ وہ کہتا I don't understand who are you؟ میں نے کہا پلیز ویٹ۔ اب پیچھے سارے پاکستانی میں قطار لگی تھی اور ہی تو ایئرپورٹ تھا، میں نے کہا جو میں کامیاب کرنے آیا وہ سن لیجیے۔ میں نے کہا سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ what a lovely تو یہی اس ٹائم میرا ایمان ہے کہ پورے سیاق میں نے یہی سنا ہے، تو جو انشاءاللہ اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے ڈسائپلز ہیں پوری دنیا میں، مطلب ان کا کام ایسا ہے کہ سامنے والے کو مطمئن کر دیتا ہے، اور یہی تو پیغام ہے، یہی پیغام ہے دنیا بھر میں آپ میں اس کے وقت کے مطابق 3-4 شعر سنا رہا ہوں اور اس میں اتنی خوبصورت بات ہے آپ ساری بھائی شاید یہ آپ کو پہلے دفعہ سنیں، میں نے یہی بیٹھ گیا آتے ہی کہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی در کی حاجت نہیں جانتے ہیں وہ دل کی صدا مانگنے کی ضرورت نہیں جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں یہ لگتا قیامت رہے پیار ان کا سلامت رہے یہ لگتا قیامت رہے پیار ان کا سلامت رہے اس کا جینا ہی بیکار ہے آپ سے جس کو الفت نہیں اس کا جینا ہی بیکار ہے آپ سے جس کو الفت نہیں بس وہ کسی نابود ہے جس میں سرکار کی یاد ہے دل وہ زندہ نہیں دوستو جس پہ ان کی حکومت ہے دل وہ زندہ نہیں دوستو
جس پہ ان کی حکومت نہیں. گر خدا کی طلب ہے تو پھر مصطفیٰ سے وفا کیجیے. اس کا اللہ سے کیا واسطہ جس کی آنکھوں سے نسبت گئی. اس کا ایمان بے نور ہے وہ خدا سے بہت دور ہے. اس کا ایمان بے نور ہے اس کا ایمان بے نور ہے وہ خدا سے بہت دور ہے. جس کی فاروق کی تقدیر میں پنجتن سے محبت نہیں. حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ کلام فرسٹ لائف سنایا ہے اور یہ بڑی اہم گھڑی کے لیے لائف سنا گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو میری طرف سے گھڑی پیش کریں یہ گھڑی کو اپنی گھڑی میں قید کر دیں. کیا ماشاء اللہ. یہ بہت شکریہ. میں نے آپ بھی خالی تھا اور میں نے اپنی گھڑی احوال پڑھنے والے صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اور یہ ماشاء اللہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک غلام جو ہے وہ آپ سے سنیں اور اس کے بعد پھر موئے مبارک جو ہے میں چاہوں گا کہ پیر صاحب وہ ہمیں دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس کی زیارت تمام لوگ وضو کر لیں کیونکہ یہ جو ہے میں اس وقت آستانے میں موجود ہوں اور کلام کے چند اشعار دو اشعار سن کے اور موئے مبارک کے میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ کیونکہ ہم یوں بیٹھ کے ہی دکھا پائیں گے کیونکہ ظاہر ہم ہمارا یہ اور یہ ہمارے میرے جو پیچھے یہاں موجود ہیں تمام زیارات یہ آپ کو تمام زیارات انشاءاللہ آپ کو دکھائی جائیں گی. اس کا بھی فرما دیں کہ منہ مبارک شریف جو ہے مرشد کس کو کہتے ہیں منہ مبارک شریف؟ یہ پیر صاحب بتائیں. جی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور زلف کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہے بیسیکلی بال کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے بال کو کہتے ہیں وہ چاہے داڑھی کا ہو چاہے سر مبارک کا ہو. ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے پاس الحمدللہ دو ہے. ایک سر مبارک کا ہے تو میں اپنی یعنی کہ آسانی کے لیے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے منہ مبارک کو داڑھی کے بال کے لیے استعمال کرتا ہوں اور سر مبارک کے لیے زلف مبارک استعمال کرتا ہوں. زلف بڑی ہے اگر دونوں برابر ہوتے ہیں تو پھر ہم تفریح نہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں منہ مبارک. اب تھوڑا سا کہ دو مختلف چیزیں ہیں تو اس میں زلف مبارک لیکن مطلب منہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بال ہوتا ہے اور مبارک کا مطلب اور نبی کریم یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر انام ہوں میں غلام ابن بزمدان پڑھیے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے میں ایک صدا جو میں نام لوں تیرا چھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا کہ
کہ جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہ ہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خار ہوں، میں تو پنج تنے کا غلام ہوں، میں تو پنج تنے کا غلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا۔ زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ زلف لہرا کے جب آئیں گے، قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ قبر اندھیری ہوگی، ارے قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ زلف سرکار جب وہ لہرائیں گے،
پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یہ 3 سال پہلے جب یہ مبارک تشریف لائے تو ان کا جو قد مبارک تھا چھوٹا تھا، اور الحمدللہ یہ جھومتے جھومتے جیسے جیسے درود پاک پڑھتے ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو گیا ہے، ڈبل ہو گیا ہے، اور یہ گھنے بھی ہو گئے ہیں. تو یہ نشانی ہے کہ سرکار کا زندہ معجزہ ہے. پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آقا دور سے آئے ہوئے ہیں، رنج و غم چھائے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا الہی واسطہ زلف رسول آل رسول زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ پیس آف دعا کتنا ٹائم لگے ٹرانسلیشن میں؟ بالکل